बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अना मुस्लिम। जी बिल्कुल, अना मुस्लिम यानी कि मैं मुस्लिम हूँ। आई एम अ मुस्लिम। और हम अपने अल्लाह पाक से बहुत प्यार करते हैं। हर मुसलमान अपने अल्लाह पाक से बहुत प्यार करता हो, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो। उसके साथ साथ हम अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। तो हम मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, तो वॉच दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एज अ मुस्लिम ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इसे वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सेव करके रखिएगा अपनी जनरेशन्स के लिए। ईद की नमाज अदा की गई मस्जिद अक्सा में। सुभान अल्लाह। ये सारे मनाज़िर ईद की नमाज के हैं, कल के दिन के हैं। कितने खुशी के लम्हात हैं। देखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख के दिल को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, सुकून महसूस हुआ जब इस बच्ची को मैंने इस तरह झूलते हुए ऊपर हवा में देखा। माशाअल्लाह। ये देखें कितने सारे मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं ईद की। उसके साथ साथ ये तस्वीर देखें, जाए नमाज पे पत्थर रखे हुए हैं। और उसके बाद ये दुआएं, या अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त में आसानी अता कर फ़लस्तीन के लिए। इस बच्ची को देखें, इसने फ़लस्तीन का झंडा उठाया हुआ है, हाथ में मस्जिद अक्सा की तस्वीर है। अपने बच्चों को मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करना सिखाओ, ये तुम्हारा किबला अव्वल है। बस इतना नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। कतर ने भी आज स्टैंड लिया है कि वो पैलेस्टाइन कॉज के लिए बात करेंगे। टर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर तैयब अर्दोगान ने भी कहा है कि वो बात करेंगे पैलेस्टाइन कॉज के लिए मलाइज़िया से और कतर से। कतर ने एक अर्जेंट अरब लीग मीटिंग कॉल की है ऑनलाइन। इज़राइल ने जो शेलिंग की है गज़ा में और जो अटैक हुआ है। आप सोचेंगे ये वीडियो आज बना रही है, ये वीडियो तो इसको पहले बनानी चाहिए थी। बात ये नहीं है कि बैतुल मुक़द्दस के असल हकदार कौन हैं, यहूदी या मुसलमान। आज बात मैं करूँगी बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ की। अपने बच्चों को सिर्फ आप इतना नहीं सिखाएंगे कि बैतुल मुक़द्दस से मोहब्बत क्यों करना चाहिए, कि ये किबला अव्वल है। आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप उन्हें ज़रूर बताइएगा कि फ़लस्तीन से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उसकी एक वजूहात नहीं है, उसकी कई वजूहात हैं। मैं आपसे इस वीडियो में आज शेयर करूंगी वन बाय वन। लेकिन उससे पहले आज मैं आपसे एक बात करूंगी, वो ये कि यू डोंट नीड टू बी अ मुस्लिम टू स्टैंड फॉर गज़ा, यू जस्ट नीड टू बी अ ह्यूमन। ये ज़रूरी नहीं कि आप गज़ा के लिए स्टैंड लें तो आप मुसलमान हो तो स्टैंड लें। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो आप ज़रूर स्टैंड लें गज़ा के लिए,
فلسطین کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے۔ دیکھیں یہ آگ کے شعلے، دیکھیں آپ سب دیکھ چکے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہم سب چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ یہ ویڈیو شاید میں لیٹ بنا رہی ہوں، مجھے پہلے بنا لینی چاہیے تھی۔ ایسا ہی ہے نا، آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک ویڈیو کے لیے، صرف ایک ویڈیو کے لیے مجھے کتنے دن سوچنا پڑا ہے، دیکھنا پڑا ہے، اسٹڈی کرنا پڑا ہے، ریسرچ کرنی پڑی ہے، تو جا کے پتہ چلا کہ یہ سب لوگ میرے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فلسطین میں رہتے ہیں۔ یہ وہ فلسطین ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ یہ وہ فلسطین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پہ حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ یہ معجزہ بھی فلسطین کے شہر میں ہی ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنے جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو بلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے، وہ بھی اسی شہر کا معجزہ ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے مقام باب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتل اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ طالوت اور جالوت کا بھی قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ اپنے بچوں کو مسجد اقصیٰ سے محبت کرنا سکھاؤ، کیونکہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز
آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار فتنہ اور دیگر کئی مسائل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اور اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ دوسری طرف معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ قرآن کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، طور سینین، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے، طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ کمپیئر کیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ پڑھی جانے والی نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ فلسطین ہمارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین اور ہماری وارث ہے، ہم سب مسلمانوں کی وارث ہے۔ اس لیے جب جب ہمیں پتہ چلتا ہے ایسا کچھ ہوا فلسطین میں، ہم بلک جاتے ہیں کہ یہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کی فلسطین کو کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ تو اس لیے ہم سب کے سب سپورٹ کرتے ہیں پیلسٹائن کو، فلسطین کو،
کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ آج اپنے سارے بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔